रेडियो पाकिस्तान बच्चों का प्रोग्राम सुनिए, बच्चों की दुनिया। नसीहत आमोज ड्रामा सुनिए, तहरीर डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। मैं कहाँ हो? अम्मी, मैं भाई के साथ पार्क जा रही हूँ। मेरा झूला झूलने को जी चाह रहा है। नहीं बेटे, अकेले नहीं जाओ, ठहर जाओ, वो आते ही होंगे। अम्मी, मैं बिलाल भाई के साथ जा रही हूँ। हाँ अम्मी, हम दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा, जल्दी आ जाना वरना अबू बहुत नाराज होंगे। शादिया, आ गया भाई मैं। ये घर में इतनी खामोशी कैसी है भाई? बिलाल और मरियम कहाँ हैं? वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, फिर जिद करके खुद ही पार्क चले गए। तुमने उन्हें अकेले जाने क्यों दिया? वो रोज मेरे साथ जाते हैं। वो सामने ही तो पार्क है, बस आते ही होंगे। हाँ, आज आपको ऑफिस से आने में देर हो गई। ज्यादा काम था क्या? नहीं, काम तो ज्यादा नहीं था, पर वो जमशेद कुछ परेशान था। क्यों, क्या हुआ जमशेद साहब को? अरे बस उन्हें कुछ समझाने में मुझे भी देर हो गई। होना क्या था इत्मीनान से बता दूंगा। लो भाई, वो बच्चे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर आइए जरा, आप दोनों अकेले क्यों गए थे तुम लोग? मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता रोज? मेरा इंतजार तो किया होता बेटा। सॉरी अब्बू, ये मरियम जिद कर रही थी कि मुझे झूला झूलना है। अच्छा, चलो चलो, जाओ जाके शाबाश, हाथ मुंह धो लो। ये देखो, अब्बू तुम्हारा फेवरेट केक लाए हैं। अब्बू, आज पार्क में बड़ा मजा आया। वहाँ एक अंकल बेंच पर बैठे थे। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और तरह तरह के जादू दिखा रहे थे। हाँ, ऐसी चालाकी कर रहे थे। इन्हें अब्बू जादू वादू नहीं आता था? नहीं भाई, उन्होंने खाली हाथ हवा में घुमाकर मुझे ये टॉफी दी थी। मरियम, फौरन फेंक दो ये टॉफी। मैं इसीलिए तुम दोनों को अकेले नहीं जाने देता और मना करता हूँ। फजूल लोग मिल जाते हैं बच्चों को बरगलाने के लिए। देखो बिलाल, तुम अब बड़े हो गए हो बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा करो, अपने हम उम्र के साथ दोस्ती रखा करो और बड़ों से थोड़ा दूरी रहा करो, समझे? जी अब्बू, वो हमारे स्कूल में भी ना एक बड़ी क्लास के लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर बता रही थी उसने एक छोटी क्लास के बच्चे को तंग किया था, गंदी बात की थी। भाई टीचर ने तुम्हें, मतलब मेरा मतलब है तुम दोनों को कुछ बताया है क्या? क्या बात हुई थी? आओ मरियम और बिलाल, ये देखो केक कितना अच्छा बना है। चाय पी तुम लोगों ने? और हाँ, अब जल्दी से अपना होमवर्क करने बैठ जाना। बच्चे सो गए। बड़ी मुश्किल से टीवी की जान छोड़ी। इतनी देर से तो कार्टून प्रोग्राम आते हैं और फिर ये जंगल कहानी। अरे वही देखा होगा आपने, जंगल एडवेंचर, देखने बैठ गए थे। देखा, लेकिन मैंने ना शादिया सारे फजूल चैनल इसी वजह से लॉक करवा दिए कि बच्चे कुछ और चीज देखे ही नहीं। अच्छा, वो जमशेद को क्या हुआ? वो तो कहीं बाहर गए हुए थे ना? मेरी उनकी बीवी कौसर से अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। इधर से अरसे से जमशेद भाई वापस ही नहीं आए। अब आने के बाद से बात नहीं हुई। हाँ भाई, जमशेद जब से जनूबी अफ्रीका से वापस आए हैं कुछ बीमार से रहते हैं, कमजोर भी होते जा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन्हें HIV है और पॉजिटिव है। ये HIV पॉजिटिव क्या होता है? मैंने तो एड्स के बारे में सुना है। ये HIV एड्स की ही इब्तदाई शक्ल है, लाइलाज मूजी मर्द है। मगर सलमान, मैंने तो पढ़ा है कि एड्स तो हाँ, जमशेद को उसी वजह से हुई है। उसने ये बात सिर्फ मुझे बताई है। तोबा बेचारी कौसर। फिर सलमान, आपको तो जमशेद से मिलने जुलने में भी एहतियात करनी चाहिए। अरे नहीं शादिया, ये कोई आम छूत की बीमारी थोड़ी है। ये मुतासिरा खून की मुंतकली या फिर जिस्मानी ताल्लुक से होता है। शादिया, जमाना बहुत खराब आ गया भाई। अब तो बच्चों को अभी से अच्छे और बुरे की तमीज सिखा देनी चाहिए। और ये तो अच्छा है कि बच्चों के स्कूल में बड़ी सख्ती है भाई, बहुत अच्छा है, पर फिर भी। सलमान, याद आया, वो बिलाल और मरीम के स्कूल में हफ्ते के रोज पेरेंट्स डे है। हमें बुलाया है बच्चों के साथ।
انہیں معمولات پر طلبہ اور طالبات کی رہنمائی کے لیے میٹنگ کرنی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہم ضرور چلیں گے. السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈینٹس. میں آپ سب کو آج کے اسپیشل میٹنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اسکول میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ نے ایک جونیئر کے ساتھ ہراسمنٹ کی کوشش کی تھی. اسکول سے اس لڑکے کو ریسٹیکیٹ کر دیا گیا ہے. اب اسکول کی انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ والدین کے سامنے ان کی موجودگی میں اس سلسلے میں اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کیا جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے آج 2 مشہور ماہر نفسیات کو مدعو کیا ہے. اب وہ آپ سے خطاب کریں گے. سب سے پہلے میں یہاں موجود والدین کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آج وہ یہاں اپنے بچوں کی محبت اور بہتری کے لیے تشریف لائے ہیں. اسکول میں تعلیم کے بعد گھر ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں والدین، گارجین بچوں کی اچھی نشوونما اور تربیت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. گھر کے ماحول کا خوشگوار اور پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. اور اسکول کے بعد گھر پر بچوں کی مصروفیات پر آپ سب کو کڑی نظر رکھنی چاہیے، مگر محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ. والدین یا گارجین کے لیے میری یہ باتیں صرف اور صرف ایک یاد دہانی ہی ہے، ورنہ آپ سے زیادہ ان کی اچھی نگہداشت کا امین اور کون ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ صاحبان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. جی میڈم، آپ کی یاد دہانی کا بہت شکریہ. یہ ہمارا واقعی اولین فریضہ ہے کہ اسکول کے بعد بچوں کی مصروفیات کا بھی ایک نظام رکھیں تاکہ انہیں پڑھنے، لکھنے، کھیلنے کے ساتھ ساتھ دیگر صحت مند دلچسپی میں بھی ہمیں ان کا ساتھ دینے کا موقع مل سکے. تھینک یو ویری مچ سر. بھائی اب میں آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ شاباش. بھائی دیکھیے، آپ سب طالب علم ہیں. علم کے حصول میں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، مگر تم میں سے کچھ طلبہ ہیں اور کچھ طالبات. صحیح کہا نا میں نے؟ لڑکے اور لڑکیاں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور مصلحت شامل ہے. اس کا علم تمہیں اپنی تعلیم اور عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. فی الحال میری کچھ ہدایات ہیں جو میں آج آپ کو لکھواؤں گا. انہیں آپ نوٹ کر لیجئے اور یاد رکھیے گا کہ اس پہ سختی سے عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو کاغذ قلم نکال لیا آپ لوگوں نے؟ شاباش. جی تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے اکیلے میں چھپ کر ملنے کی کوشش کرے تو ہرگز اس کے قریب نہ جائے. یاد رکھیے گا یہ. اور نمبر 2، کسی اجنبی سے زیادہ باتیں نہ کریں. نمبر 3، اگر کوئی زیادہ کھلنے ملنے کی کوشش کرے تو فوراً، جی ہاں فوراً اپنی ٹیچر سے اس کی شکایت کر دیں. نمبر 4، اسکول کی چھٹی کے بعد سیدھا اپنے گھر جائیں. کسی دوست کے گھر بغیر والدین کی اطلاع کے نہ جائیں. اس سلسلے میں وین ڈرائیور کو بھی والدین کی سختی سے ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے. اور نمبر 5، کوئی بھی لڑکا سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دے یا آپ کو بھی پینے کو کہے تو اسے فوراً انکار کر دے، اور بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ٹیچر کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. اور بھائی بچوں، سونف، سپاری اور یہ جو گٹکا وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہرگز نہ کھائیں. یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور نمبر 6، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ریڈیو کون کون سنتا ہے؟ شاباش، بہت سارے بچے. بھائی بچوں، ریڈیو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. ریڈیو پر چھوٹے بچوں کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بڑی کلاسوں کے اسکول اور کالجز کے طالب علموں کے لیے بزم طلبہ پروگرام ہوتا ہے جس میں تعلیم، اسپورٹس، سائنس اور دیگر موضوعات پر دلچسپ معلوماتی پروگرامز ہوتے ہیں. آپ بھی، جی ہاں آپ بھی ان پروگرامز میں حصہ لے سکتے ہیں. اور نمبر 7، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر صرف علمی، تعلیمی اور معلوماتی ویب سائٹس ہی دیکھیں. کمپیوٹر گیم کھیلنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آؤٹ ڈور اسپورٹس میں دلچسپی لیا کریں. اس سے ایک تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ کا ذہن بھی کھلتا ہے
اور مقابلے کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک کہا نا میں نے؟ اور نمبر 8، بھائی میرے ہونہار طالب علموں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ان باتوں پہ عمل کر کے آپ سب نہ صرف ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں بلکہ آگے چل کر کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے، ایک اچھے شاعری ثابت ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی طالب علم مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے سوال؟ سر ہاں، آپ کی باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. ہم نے انہیں نوٹ بھی کر لیا ہے. سر مجھے کورس کی کتابیں پڑھنے کا تو شوق ہے ہی، لیکن دوسری جرنل کتابوں کا بڑا شوق ہے. شاباش. آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی کتابیں پڑھیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں؟ بھائی مجھے آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی. سوال بھی آپ کا اچھا ہے. ہاں، کتابیں پڑھنے کا شوق واقعی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھا کرے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی پڑھائی کے بعد وقت نکال کر اچھی اردو اور انگریزی کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں والدین قصے کہانی کی کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کی معلوماتی دلچسپ کتابیں خرید کر انہیں دیں. یہ میرا والدین کو مشورہ ہے. مشہور اور کامیاب لوگوں کے حالات زندگی پر بہت سی کتابیں طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہیں، وہ بھی لا کر دیں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور پڑھیں. اچھا، اب میرا خیال ہے کہ آپ کی پرنسپل صاحب آپ سے بات کریں گی. میری طرف سے آپ کو اجازت. ریسپیکٹڈ پیرنٹس، مجھے امید ہے آپ کو آج کی اس میٹنگ سے ہمارے انٹینشن کا اندازہ ہو گیا ہوگا. آپ اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں کہ وہ آئندہ چل کر معاشرے میں اچھے اور کامیاب شہری ثابت ہوں. آج کے اس میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے ماہرین کی باتوں میں ان کی اجازت سے اس بات کا اضافہ کر دوں کہ بچوں کو اپنے مذہبی فرائض کی طرف بھی توجہ دلوائیں اور صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسکول بھی اپنا فرض پورا کرتا رہے گا. ہمیں آپ کے قیمتی مشوروں کا انتظار رہے گا. اوکے بچوں، بیسٹ آف لک. خدا حافظ. ہاں بھائی بچوں، بلال بیٹا اور میری پیاری سی بیٹی مریم، ہاں بھائی تم دونوں کو باتیں کیسی لگی آج کی؟ اگر تم دونوں میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہے کوئی بھی بات تو بغیر شرمائے بلا جھجک مجھ سے یا اپنی امی سے پوچھ سکتے ہو. جی ابو. نہیں ابو، مجھے تو سب پتہ چل گیا ہے اور اب میں مریم کا بھی خیال رکھوں گا. میری پیاری مریم تو بہت سمجھدار ہے. یہ اپنے بڑے بھائی بلال کا کہنا مانے گی. اچھا چلو، اب ہم لوگ کوثر آنٹی کے گھر چل رہی ہیں. شادیہ، معلوم نہیں جمشید نے HIV والی بات اپنی بیوی کو بتائی بھی یا نہیں. میں موقع دیکھ کر بات کروں گی اور اسے سمجھانے کی بھی کوشش کروں گی. تو میرا بچے بلال بیٹا، ماشاءاللہ تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو اور مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. تم ایسا کرنا کہ جمشید انکل جو ہیں تمہارے، ان کے بیٹے یعنی کوثر آنٹی کے بیٹے عمران کو ساری باتیں سمجھا دینا. جی ابو، میں عمران کو ساری باتیں سمجھا دوں گا. ڈونٹ یو وری ابو، آپ کو مجھ سے کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. سلمان، آپ ایسا کیجیے کہ ہمیں چھوڑ کر آفس چلے جائیے گا اور واپسی پر ہمیں لے بھی لیجیے گا. میں کوثر کے ساتھ کچھ دیر رہ کر اسے تسلی دے دوں گی. مانا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور. ہاں واقعی یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر والدین کو اس سے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ہاں ہاں، یہ تو ہمارا فرض ہے. مانا ان معصوم بچوں کو کیا کہنا، یہ اسکول جیسے بچوں کا کیا قصور. بچوں کے لیے یہ نصیحت آموز ڈرامہ ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی نے تحریر کیا اور آپ کی خدمت میں سیما رضا نے ریڈیو پاکستان کراچی سے پیش کیا.